बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त ऐवान अदल में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से इंतहाई गैर मामूली खबर की गूंज है। सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले बहुत से रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों के केस में काजी फाइज ईसा साहब ने नून लीग की रिव्यू पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसमें नाकामी हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट में हो क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है वो वही है जो शकीब जलाली साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है जी। कि तूने कहा था ना कि मैं कश्ती पे बोझ हूँ, आंखों को अब ना ढांप, मुझे डूबता भी देख। वाह। इस वक्त खबर का लुब्बे लुबाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नया सूरज उग रहा है, सही। एक नया सूरज उभर रहा है और उस उभरते सूरज को लोग सलाम ठोक रहे हैं। हम्म। और एक सूरज गरूब हो रहा है जिसके जवाल पजीरी के ऊपर लोग महजूज हो रहे हैं, सही। उस मंजर से लुत्फ उठा रहे हैं कुछ लोग। उभरने वाला सूरज जो है वो फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो इस वक्त सीनियर पियोने जज हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह। जी। और जिस सूरज को आप डूबते सूरज से तशबीह दे सकते हैं वो सूरज है काजी फाइज ईसा साहब। सही। जिस वक्त मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया, बहुत सारे रिपोर्टर्स ने, बहुत सारे तज्जिया निगारों ने अपनी वीडियोस में, अपनी ट्वीट्स में, अपने तबसरों में कहा कि आज काजी फाइज ईसा साहब प्रैक्टिकली रिटायर हो गए और इसकी अमली तस्वीर उस खबर में मौजूद है जो खबर इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन जी। और बड़ी गैर मामूली है, लेकिन गैर मुतवक्के नहीं है। सही। क्योंकि अब तो ये नजर आ रहा था ना, नविश्ता दीवार था, जी। लेकिन हैरान कुन तौर पर वो फ्रांसीसी में कहते हैं देजा वू। देजा वू यानी कि एक चीज जो आपने शायद पहले भी एक्सपीरियंस की हो। सही। जब आप इस खबर की जुजियात को देखते हैं तो आपको लगता है कि किरदार बदल गए हैं, कहानी कुछ वैसी सी है। सही। जो उमर अता बंदयाल और काजी फाइज ईसा साहब की थी, कहानी मिलती जुलती है कि अब सिर्फ यह है कि उमर अता बंदयाल की जगह काजी फाइज ईसा आ गए हैं और काजी फाइज ईसा की जगह जस्टिस मंसूर अली शाह आ गए। सही। वही कुछ मिलता जुलता मंजरनामा है। और एक और, मैं शुरू करने से पहले, इसे कहते हैं अंग्रेजी में ट्रीटिंग समवन विद हिज ओन मेडिसिन। सही। कि किसी शख्स का उसी की दवा से इलाज किया जाए। तो काजी साहब की जो एक दवाई थी, एक दवा थी जो बड़ी कड़वी थी, जी। मेरा ख्याल है काजी साहब को उसका जायका खुद चखना पड़ गया। बिल्कुल ऐसे ही अब है। आप हैरान हो कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और आप एक मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ना करवा सके और आपने अपने ही दो फैसलों से अपने हाथ काट दिए। सही। और वो दो फैसले आपके लिए बवाल बन गए। खबर क्या रिपोर्ट हुई, पहले जी जरा मुख्तसर करके जनाब खबर बता देते हैं जी। और क्योंकि इस खबर को मल्टीपल लोगों ने रिपोर्ट किया है, जी। सीनियर लोगों ने रिपोर्ट किया जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और इसकी तरदीद भी नहीं आई, जी। लिहाजा मेरे पास कोई ऐसा रीजन नहीं है कि मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा शक और शुबे का इजहार करूं। बहरहाल फिर भी एक मार्जिन ऑफ एरर देते हुए, क्योंकि इसका जो वर्शन रिपोर्ट किया कयूम सिद्दीकी साहब ने वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हसनात मलिक साहब ने जो रिपोर्ट किया इसको, असद अली तूर ने रिपोर्ट किया, अदील सरफराज ने, बशारत राजा ने, इन्होंने या तो इसको रिपोर्ट किया या कंफर्म किया अपने ट्वीट्स के जरिए। सही। और कुछ लोगों ने अपने टिकर्स भी इसके ऊपर फाइल किए कि काजी फाइज ईसा साहब के सामने जब ये मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया, नून लीग ने, हुकूमत ने कुछ साइंस दिए, सिग्नल्स दिए कि हम इस पे रिव्यू में जा रहे हैं। जी। और नून लीग ने तो यहाँ तक कह दिया कि जितने भी मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई की वो रेवड़ियों की तरह बांटने के बाद, बंदरबांट के बाद पर जो आए थे, जिनको सस्पेंड कर दिया गया था और अब जिनको खत्म कर दिया गया है, वो इंडिविजुअली पिटीशंस भी डालेंगे। हालांकि इसकी इंडिविजुअल पिटीशन बनती नहीं है, बिल्कुल रिव्यू में तो बिल्कुल नहीं। इसमें इंडिविजुअल पिटीशंस उनकी नहीं बन सकती, लेकिन वो नून लीग ने तो जाने का फैसला किया ना। तो हैरान कुन तौर पर काजी फाइज ईसा साहब ने, जाहिर है कि डायरी नंबर लगना और ये सब कुछ तो रजिस्ट्रार ऑफिस थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके इख्तियार में होता है, तो इसके ऊपर एतराज भी कोई नहीं लगा। जैसे उमूमन हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ की कोई पिटीशन है उसके ऊपर एतराज लग जाता है जी। लेकिन वो खैर दूर भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो डायरी नंबर लग गया। उसके बाद रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि मीटिंग हुई है उस कमेटी की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानून के तहत बनाई गई है कि 3 जजेस ने मिलकर फैसला करना है कि कौन सा केस कब फिक्स होगा, उसमें कौन कौन से जज साहिबान शामिल होंगे, बेंच की तश्कील के मामलात देखने हैं और केसेस को प्रायोरिटाइज करना है।
وہ اس میں اب 3 جج شامل ہیں، چیف جی جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس کے بعد سینئر پیونی جج یعنی کہ سیکنڈ موسٹ سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ، اور پھر تیسرے نمبر پر ہیں جسٹس منیب اختر، صحیح تھرڈ موسٹ سینئر جج۔ جی تو فیوچر کے وہ بھی جی رپورٹڈلی جو ہے وہ خبر یہ آئی کہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، منیب اختر صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں گرمیوں کی چھٹیوں پر جا چکے ہیں، تعطیلات کے دوران وہ وہاں پر مقدمات سن رہے ہیں جی اور انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شرکت کی، اور سو مچ سو کہ کچھ رپورٹرز نے اسد علی طور نے تو ان جملوں کا بتایا کہ کن سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، صحیح آئی ول ناٹ ریپیٹ دیم، لوگوں نے اسد علی طور کی خبر بھی دیکھ لی ہے، لیکن سملر لائنز کے اوپر باقی رپورٹرز نے اس کو ویٹ کیا کہ کیا جملوں کا تبادلہ ہوا۔ قاضی صاحب چاہتے تھے کہ یہ پٹیشن فکس ہو جائے، ریویو پٹیشن، اس کے اوپر موقف جو ہے دیگر 2 جج صاحبان کا یہ تھا کہ ابھی ڈیٹیلڈ ججمنٹ نہیں آئی، ریزننگ نہیں آئی، تو ریویو میں کیسے جائیں گے؟ کیونکہ اسی فیصلے پر اگر آپ کو کوئی نقائص ملتی ہیں تو آپ ریویو آپ ریویو میں جائیں گے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے، جی کن بنیادوں کے اوپر، شارٹ آرڈر کے اوپر۔ تو وہ پتہ چلا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو تجویز کرنی ہے، جو ان کو دے دی جانی ہے، اس حد تک جو ہے وہ ریویو پہ چلے جائیں کہ فیصلے کا وہ حصہ کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو ایم این اے وہاں پر جو ہے وہ بنا دیا جائے، اس حصے تک اس کو ذرا سسپینڈ کر دیں، صحیح یا پھر مکمل کا ریویو لے لیں۔ تو قاضی صاحب چاہتے تھے کہ یہ فکس ہو جائے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ابھی تو ڈیٹیلڈ ججمنٹ نہیں آئی۔ دوسرا ریزن اس کا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آلریڈی 1 ماہ کی چھٹیاں کم کر دی گئی ہیں، اب 1 مہینے کی چھٹیاں، تو 1 مہینے کی چھٹیوں میں ججز جو ہیں وہ اپنے آبائی علاقوں میں ہوم سٹیشنز، کوئی کوئٹہ، کوئی کراچی، کوئی لاہور، پشاور، ججز ہیں وہ وہاں پر گئے ہوئے ہیں، ان رجسٹریز میں وہ اپنے کیسز سن رہے ہیں اور فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، تو ان کو کال بیک کرنا اتنی ایمرجنسی بنیادوں پر، ہنگامی بنیادوں پر قاضی صاحب اپیرنٹلی رپورٹڈلی یہ چاہتے تھے کہ ان کو بلا لیا جائے، تو ان جج صاحبان نے، دیگر 2 جج صاحبان نے اس کو کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس میں خبر جو ہے اس کے اوپر کچھ لوگوں نے تبصرے بھی کیے، ثاقب بشیر صاحب نے جو بات کی اور اس کی جو سائیڈ ہے اس پر وہ 2 فیصلے کون سے ہیں جو بڑا وبال بن گیا اس پر آنے سے پہلے، عدیل سرفراز نے اس کے اوپر کہا کہ ہمیں لگا نون لیگ نے نظر ثانی درخواست دائر کرنے میں جلدی کر دی ہے، مگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تو اسے مقرر کرنے کی تجویز دے کر نون لیگ کا ریکارڈ بھی توڑ دیا، کہ ادھر سے چٹ منگنی پٹ گیا، بالکل ویسے ہی جیسے نون لیگ نے طارق محمود جہانگیری صاحب کا جو ٹریبونل ہے اس کو تبدیل کرنے کی درخواست غالباً 4 جون کو ڈالی یا 3 جون کو ڈالی، 4 کو سماعت کے لیے مقرر ہوگی، یا 4 جون کو ڈالی تھی، اگلے دن ہی ہوگی، ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے سماعت کے لیے مقرر کی، 3-4 دن میں انہوں نے معاملہ نمٹایا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں جی طارق محمود جہانگیری نیپوٹزم بھی ہے، وہ کر رہے ہیں، اقربا بربری، 22 بیسیکلی یہ الزامات تھے نا جن کو ایکسیپٹ کر لیا، ان کے الزامات کو ایکسیپٹ کرتے انہوں نے طارق محمود جہانگیری کا ٹریبونل تبدیل کر دیا، اور 7 تاریخ کو وہ فیصلہ 10 تاریخ کو دینے سے پہلے 7 جون کو وہ نیا ٹریبونل بھی نوٹیفائی کر چکے تھے، شکور پراچا جسٹس ریٹائرڈ وہ یہ بھی کر چکے تھے، تو انہوں نے بھی وہ پہیے لگائے، وہ ملک ریاض کہتے ہیں نا پہیے لگ جاتے ہیں، تو یہاں پر بھی وہ پہیوں والا معاملہ نظر آ رہا تھا۔ اس پہ ثاقب بشیر نے بڑا تبصرہ کیا، میں آتا ہوں جزیات کی طرف۔ ثاقب بشیر نے کہا کہ ایک نظر ثانی فروری میں دائر ہوئی، 24 جون کو بھری عدالت میں پوچھا جا رہا تھا، اب یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ بلے والے فیصلے کے اوپر پٹیشن، ان کا اس وقت نظر ثانی دائر ہوئی فروری میں، 24 جون بھری عدالت میں پوچھا جا رہا تھا کیا دائر ہو چکی ہے، اب یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پوچھا تھا، بتایا بھی نہیں۔ دوسری نظر ثانی درخواست دائر ہوئی، یہ والی جو نون لیگ کی ہے، چھٹیاں بھی ہیں پھر بھی لگانا چاہتے ہیں، ترجیحات کا تعین خود ہی دیکھ لیں، صحیح، یہ اس کے اوپر ثاقب بشیر نے کہا۔ اب اس کو جو رپورٹ کیا ظاہر ہے کہ اسد علی طور نے، باقی رپورٹرز نے کیا، اس کا ایک ڈیفرنٹ ورژن ہے جو قیوم صدیقی صاحب نے رپورٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے اکثریتی فیصلے کے خلاف مسلم لیگ نون کی نظر ثانی کی درخواست پر نمبر لگا کر 3 رکنی ججز کمیٹی کو بھجوائی گئی۔ 2 ارکان کا کہنا تھا کہ ہم جیسے محنتی ججوں کو چھٹی بھی کرنا ہے، ہم 2 ماہ کی چھٹیوں پر جا رہے ہیں، اور بہانہ یہ بنایا کہ ابھی تک تو تفصیلی وجوہات بھی نہیں آئیں، لہٰذا 2 ماہ بعد جب ہم چھٹیاں کر کے آئیں گے تو مقرر کی جائے، یہ ہے پورا سچ۔ یہ کہا قیوم صدیقی صاحب نے، جس کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے عدیل سرفراز نے کہا کہ اطلاعات کے مطابق تو دونوں فاضل ججز نے تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد مقرر کرنے کی بات کی ہے،
بٹ ان اینی کیس صدیقی صاحب کی بات ہو یا دوسروں کی, یہ بات ایز اے فیکٹ اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ اس معاملے کو قاضی صاحب چاہتے تھے کہ جلد از کہ جلد یہ فکس ہو, ہوں، اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ قاضی صاحب کے کہنے پر یہ فکس نہیں ہوئی. جی تو یہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو چڑھتا سورج ہے وہ کتنا طاقتور ہوتا ہے. اپ کمنگ جی اینڈ آؤٹ گوئنگ. جی قاضی صاحب تو یہ کہہ بھی چکے ہیں نا کہ اب ہوں، میں نہیں لے رہا ایکسٹینشن, اگرچہ بہت سارے لوگ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ ہوں، شاید معاملہ ڈفرینٹ ہو. کیونکہ بہرحال سرکار آ کے گواہی دیتی ہے نا, انہوں نے انکار کیا. ہاں, بہرحال جب وہ کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ون ہیز ٹو بائی ہز ورڈ. صحیح. لیکن اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جو ڈوبتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے میں, کہ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ گڑھا کسی کے لیے کھودتے ہیں تو آپ اس میں گرتے ہیں. دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب خط لکھتے تھے, جی ان کے دور میں خط لکھے گئے. صحیح, اور اسی طرح لکھے قاضی گئے. فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں خط میڈیا کو لیک ہو جاتے تھے, قاضی صاحب کے دور میں لکھے ہوئے خط بھی میڈیا کو لیک ہوئے. بالکل. ایک فرق ہے, ان کے دور میں جو خط لکھے جاتے تھے عمر عطا بندیال کے دور میں, اس دور میں پی ڈی ایم کی ایک خاتون وزیر واٹس ایپ گروپس میں وہ بھیج کر کہتی تھی کہ اس کو ہائی لائٹ کریں. جی بالکل. جو قاضی صاحب کے دور میں خطوط لکھے گئے, ان کے لیے کوئی وزیر نہیں ہے جو کہے آپ کو میسج کر کے کہ اس کو ہائی لائٹ کریں, اس کو ہیڈ لائن بنائیں, اس کو پروگرام میں ڈسکس کریں. لیکن وہ ہوتے تھے. دو فیصلے ہیں جنہوں نے یہ سارا وبال بنایا. جی ایک فیصلہ میں اگین کہتا ہوں کہ اگرچہ میں اس فیصلے کا بڑا حامی ہوں, بڑا اچھا کام کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے وہ فیصلہ وبال بن گیا. پریکٹس اینڈ پروسیجر نہیں, وہ معاملہ ہے, اس پہ بھی آتے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ, اس پہ میرا موقف کیوں مختلف تھا. لیکن یہ فیصلہ ہے جو قاضی صاحب کا بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ لائیو سٹریمنگ ہونی چاہیے. صحیح. یہ بہت اچھا ہے, یہ درست راست اقدام ہے. قاضی صاحب کے مفاد عامہ کے مقدمات, قاضی صاحب کا جو فیدر ان ہز کیپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے. صحیح. باقی مقدمات بھی آنے چاہیے, لیکن اس کا قاضی صاحب کو بڑا نقصان ہے. وہ نقصان یہ ہوا ہے کہ اب کچھ چھپا ہوا نہیں ہے, چھپا ہوا, اور چھپا ہوا بھی نہیں ہے, ویڈیو ایویڈنس موجود ہے, نمایاں ایک ایک لفظ. جتنے کیسز چلے, پہلے لوگوں کو ججز کے نام نہیں آتے تھے, چیف جسٹس کا نام نہیں آتا تھا بھائی. اب کون سا جج کیا گفتگو کر رہا ہے, کون اپنے ریمارکس اور سوالات کے ذریعے عوام کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کر رہا ہے, کون ہیرو ہے کون ویلن ہے, لوگ خود فیصلے کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اب یہ ایک ایسی ڈاؤن سائڈ ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ ججز جو ہیں ان کے نام سے کیمپینز چل رہی ہیں. جی کبھی نون لیگ والے, کبھی پی ٹی آئی والے, کبھی پیپلز پارٹی, کبھی کوئی اور. خیر پیپلز پارٹی تو اس سارے معاملے میں بیک بینچرز والا رول پلے کر رہی ہے. بٹ ججز جو ہیں ان کے ریمارکس, ان کی گفتگو, ان کے سوالات, پھر کراس ٹاک, وہ جو سارا معاملہ ہے اس کے اوپر جس طریقے سے وہ رپورٹ ہوا, اس نے بہرحال ایک امپیکٹ ڈالا ہے آن دا کورس آف دا کیس. صحیح. پہلے معاملات جو ہیں وہ سارے دب جاتے تھے, بند کمرے میں ہی رہتا تھا سب. ارے بھائی رپورٹرز انسانی ایک ظاہر ہے کہ وہ ہے, کتنا کا آپ لکھ لیں گے, کتنا اس کو رپورٹ کر لیں گے, کتنی چیزیں ازبر رکھیں گے. جب ویڈیو موجود ہے یو کین آلویز ریفر بیک, آپ دوبارہ جا کر دیکھ لیتے ہیں. ایک تو یہ معاملہ جو ہے وہ وبال بن گیا. دوسرا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, اس وقت میں بار بار اس پہ یہ کہتا تھا کہ دیکھیں یہ کیس اسپیسیفک لیجسلیشن کی جا رہی ہے. جی معاملہ یہ تھا کہ غلام ڈوگر کیس میں جو سی سی پی او لاہور کا کیس تھا, اس میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ایک نوٹ لکھ کر بھیجا عمر عطا بندیال کو. اس وقت واضح نظر آ رہا تھا کہ پنجاب کا الیکشن پوسٹ پون کرنے کی حکومت کی پوری تیاری ہے. جی کیونکہ سمری پر گورنر نے دستخط نہیں کیے تھے اور پھر انہوں نے پنگ پونگ کھیلنا شروع کیا تھا. الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ کیونکہ گورنر نے سائن نہیں کیے, گورنر کہتا تھا کہ کیونکہ میں نے سائن نہیں کیے تو میں نے ڈیٹ نہیں دینی. الیکشن کمیشن کہتا تھا فلانے, یہ ایک بڑا معمہ بن گیا تھا. پھر صدر عارف الوی نے ڈیٹ دے دی, وہ ڈیٹ جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوا, اس کو مانا نہیں گیا. سپریم کورٹ نے جب یہ نوٹ لکھا گیا اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی طرف سے, سو موٹو لے لیا. قاضی فائز صاحب عمر عطا بندیال
وہ 9 رکنی بینچ بنا، پھر اس پہ اعتراض اٹھا، پھر اس میں سے ججز چلے گئے، پھر وہ 4-3 کی بحث، ایونچولی 3 کا فیصلہ، مئی میں الیکشن ہونے ہیں، الیکشن کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس دوران قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی ایک پرابلم تھا، جب بینچز تشکیل پاتے تھے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس میں موجود نہیں ہوتے تھے جی، اٹھ کے کئی مرتبہ چلے گئے، اور جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں ان کے پاس تمام تر اختیارات تھے، کیونکہ اس وقت یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نہیں آیا تھا، اور ماسٹر آف دا روسٹر چیف جسٹس آف پاکستان ہے، یہ کانسیپٹ تھا۔ اور اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب مقدمہ سن رہے تھے حافظ قرآن کو 20 اضافی نمبر دینے کا، اور قاضی صاحب نے فیصلہ کچھ اور لکھوا دیا، اس سے شاہد وحید صاحب نے جو ہے وہ اختلاف کیا تھا، اختلافی نوٹ دیا تھا، اور قاضی صاحب کا فیصلہ یہ تھا، 2-1 سے میجورٹی انہوں نے ججمنٹ دی تھی کہ جس وقت تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والا معاملہ طے نہیں ہو جاتا، یہ قانون اور یہ معاملات اس کے مطابق نہیں بن جاتے، اس وقت تک 184(3) کے تحت چلائے جانے والے تمام مقدمات کی سماعت فی الفور روک دی جائے۔ اور حکومت نے ڈیسک بجائے تھے، ڈھول بجائے تھے، ڈھول کی تھاپ پہ رقص کیے تھے کہ اب یہ جو معاملہ ہے نا یہ نہیں اب چل سکے گا، اب ہماری مرضی سے عدلیہ اب نہیں چل سکے گا 184(3) کے اوپر پنجاب کے الیکشن والا معاملہ۔ جی، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس زور لگانے پہ، پھر حکومت کی لیجسلیشن، اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی درمیان میں رکھنے آئے، بہت لمبی ہسٹری ہو جائے گی، لیکن ایونچولی واٹ ہیپنڈ کہ آج ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہی وہ فیصلہ، وہی ان کا اختلاف، ان کا فیصلہ جو انہوں نے سنایا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ لینے دیں، آج وہی وہ 3 ممبر کمیٹی ہے، اس میں جو 2 جج صاحبان ہیں انہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ میجورٹی کے ساتھ دیا، میجورٹی کے ساتھ دیا۔ تو اب جب اس کے حوالے سے قاضی صاحب فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ اسٹرائک ڈاؤن کر رہے ہیں، تو ماسٹر آف دا روسٹر اگر عمر عطا بندیال نہیں رہے تو ماسٹر آف روسٹر جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی نہیں رہے۔ یہ بڑے یعنی کہ سبق آموز قصہ ہے۔ اور دوسرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ کیا یہ مکافات عمل ہے؟ یعنی قاضی صاحب جن جن سٹیپس سے گزرے، جو وہ کرتے رہے، آج ہم وہی سٹیپس ریپیٹ ہوتے ہوئے، وہی بحث ہم خیال بینچ کی کہ قاضی صاحب کبھی اپنی مرضی کا بینچ بنانا چاہتے ہیں، جیسے الزام ہے یہ بھی الزام ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ان کا ایک گروپ ہے، سرٹن گروپ ہے، وہ اس کو انکلوڈ کرانا چاہتے ہیں، کون میجورٹی میں ہے کون مینورٹی میں ہے، اور ایک واضح ڈیوائڈ نظر آتا ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ کانسٹیٹیوشن اور اٹس ناٹ اباؤٹ لا، اٹس اباؤٹ لابی، کون کس کی لابی کا ہے۔ دس از ویری انفارچونیٹ، چاہے دوسرے دونوں اطراف میں یہ بات کر رہا ہوں، بٹ دس از انفارچونیٹ۔ لیکن وہ بحث جو ہے وہ بحث اب پیچھا کر رہی ہے۔ وہ تمام چیزیں، جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں آپ ایک ایگزامپل کریٹ کر دیتے ہیں فار ادرس ٹو فالو۔ ایک کوشچن ابھی سیٹل ہونا ہے کہ یہ مکافات عمل ہے یا پھر ماضی قریب میں جن لوگوں کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لیگل فریٹرنٹی ہے اس میں چیمبرز ہوتے ہیں، سیم چیمبرز والے، پھر لیگل فریٹرنٹی میں بانڈنگ ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، وکلاء گروپس ہیں، کون کس سے تعلق رکھتا ہے، کس کا ماضی، کون کس کا جونیئر تھا، کون کس کی فائل اٹھاتا تھا، کون کس سے سیکھا ہوا ہے، کون کس کا اسسٹنٹ تھا، صحیح، کون کس کے زیر تربیت رہا ہے، کس کو کس کی عاشرباد رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کو جب آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ہوئے ہیں، جو گئے ہیں، عمر عطا بندیال صاحب، اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں ان کو ریزائن کرنا پڑا، مظاہر علی اکبر نقوی نے ریزائن کیا، پھر ان کے خلاف کارروائی چل رہی ہے، ثاقب نثار صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں جن کے حوالے سے ایک مخصوص موقف نون لیگ اور ان کے گروپ کا ہے۔ تو یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ ایک کوشچن موجود ہے کہ کیا یہ جو ریٹائرڈ گروپ یا جس کو سپریم کورٹ سے اب نکال دیا گیا ہے وہ کوئی اپنے کو بدلے لے رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے اب موجودہ بینچ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، صحیح، بٹ اس کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے ایک بات تو طے ہے کہ وہ میڈیسن جس کڑوی کسیلی دوا کو تیار کیا تھا، جس سے جو چکھائی جا رہی تھی، کھلائی جا رہی تھی، ٹھونسی جا رہی تھی زبردستی عمر عطا بندیال کے منہ میں، اب قاضی صاحب نے وہ چکھی ہے میڈیسن، تردید نہیں آئی، خبریں آ رہی ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی راہداریاں اور بام و در لرزہ براندام ہے۔
صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ اللہ حافظ.